सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन वाले मोहम्मद। मैं हूँ आपकी मेज़बान सबीर और आज स्पेशल ट्रांसमिशन मॉर्निंग शो में आप देखेंगे वीनस एंटरटेनमेंट पर। आज जिक्र होगा मौला हुसैन का, आज जिक्र होगा मौलाए कायनात का, आज जिक्र होगा करबला का, आज बात होगी उन शहदा की जिन्होंने नाना के दीन पर अपनी जानें अपने रब के लिए कुर्बान करें। शहादत की तारीख जब भी रकम की जाएगी, शहादत की तारीख जब भी रकम की जाएगी, करबला का जिक्र सरे फहरिस्त होगा। करबला का वाक़या शनाख्त है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से और हुसैन अलैहिस्सलाम की शनाख्त रसूलुल्लाह से है। रसूलुल्लाह वो, हुसैन वो जो रसूलुल्लाह के नवासाए रसूल हैं, फातिमा के दिल के सुरूर हैं, रसूलुल्लाह की आंखों के नूर हैं। हुसैन वो हैं जो रसूलुल्लाह की आंखों के नूर हैं, असहाबा इकराम के दिल के सुरूर हैं, सरदार आए नौजवानाने जन्नत। हुसैन वो हैं जो शह सवारे दोशाए रसूल हैं। हुसैन वो हैं जो लखते जिगर, हैदर के लखते जिगर। हुसैन वो हैं जो बतूल के नूरे नजर हैं, इस्तकामत के जबले ओहद हैं, इस्तकलाल के नयरे ताबा हैं, बुलंदियों के मुंतहा हैं, शबीहे मुस्तफ़ा हैं। हुसैन वो हैं जिनकी पैदाइश पर सबसे ज़्यादा रसूलुल्लाह को खुशी हुई। हुसैन वो हैं जिनका नाम रसूलुल्लाह ने रखा। हुसैन वो हैं जिनको गुट्टी रसूलुल्लाह ने अपने लाबे दहन से दी। हुसैन वो हैं जिनका नाम आसमानों से अता किया गया। हुसैन वो हैं जिन्होंने 25 हज पैदल अदा किए। हुसैन वो हैं जब वो अल्लाह की इबादत इश्क इलाही में इतना गुम हो जाते हैं कि अगर नवाफिल अदा करें तो पहली रकत में फजर हो जाती है। हुसैन वो हैं जिन्होंने अपने कांधों पे 1400 घरों में राशन दिया। हुसैन वो हैं जो तकबीर अव्वल, तहज्जुद की नमाज और नमाज जनाजा उनसे कभी छूट ना पाई। हुसैन वो हैं उन्होंने अपने घराने की तरबियत, अपनी औलाद की तरबियत इस तरह की कि अगर कोई दुश्मन भी उनके घर आ जाए तो ज़ैनुल आबिदीन पानी पेश करे। हुसैन वो हैं जो फारूक आज़म अपना सलाम में पहल करते हैं, उनके एजाज़ में, उनकी मोहब्बत में। हुसैन वो हैं जो असहाबा इकराम उनसे अपनी दुआएं करवाते हैं। हुसैन वो हैं अगर वो मुस्कुरा दे तो हज़रत उस्मान फरमाते हैं जन्नत में बहार आई। हुसैन वो हैं जिन्होंने दीन के नाना के दीन, हुसैन वो हैं जिन्होंने नाना के दीन पर अपने अहलो अयाल समेत अपनी जान रब के हवाले कर दी। हुसैन हुसैन है, हुसैन बस हुसैन, मेरा बादशाह हुसैन है। करे कोई जो हम सरी किसी की क्या मजाल है, करे कोई जो हम सरी किसी की क्या मजाल है। हुसैन हर लिहाज से जहां में बेमिसाल है। ये हो चुका है फैसला, ये हो चुका है फैसला, न कोई दूसरा हसन न कोई दूसरा हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। कहानी बस इतनी सी है, यजीद था हुसैन है,
حسین کے عشق میں، حسین ایمان کا تقاضا نہیں، عشق حسین بخشش کی صنعت ہے۔ ذکر حسین آج کیا جائے گا، اسپیشل ٹرانسمیشن گڈ مارننگ وتھ سبھی میں وینس انٹرٹینمنٹ پر ذکر ہوگا پہلے دن سے آخری دن تک، وہ کربلا کا واقعہ، وہ امام حسین اپنے اہل و عیال سمیت نانا کے دین کو لے کے چلے۔ زندگی بہت عزیز ہوتی ہے، اپنے بچوں کو، اپنی تمام آل کو لے کے چلنا۔ اور اس بات کا آج میں یہ بات اتنی وثوق سے کہہ رہی ہوں، کون کہتا ہے جو عشق مولا حسین میں آنسو نہ بہائے؟ کون کہتا ہے؟ یہ کون کہتا ہے جسے نانا کو پتا تھا؟ آج میں وہ بات اتنی وثوق سے کہہ رہی ہوں، یہ بات اگر کسی کو، اگر کوئی مولا حسین سے تضاد کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے تضاد کرتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ محبت کرتے تھے حسین سے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ تمام کائنات جس کے لیے رب نے بنائی اور وہ محبت کرتا ہے حسین سے، تو پھر کیسے نہ ہو محبت؟ جسے پہلے معلوم تھا، رسول اللہ کو پہلے سے معلوم تھا کہ میرے حسن حسین کے ساتھ کیا ہوگا۔ کیا نبی کے رسول نے یا اللہ کے نبی نے اپنے آنسو نہ بہائے؟ تو پھر کیسے نہ میرے آنسو نکل پڑے؟ اصغر کا لاشا کیسے نہ میں دیکھوں، کیسے نہ میں بیاں کروں، قاسم کی بات میں کیسے نہ کروں، ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی کیسے میں نہ بات کروں، میرے آنسو کیسے نہ جھلک پائے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ حسین کی محبت میں، اور حسین وہ ہیں جب اللہ کے ذکر میں گریا کرتے تھے، اللہ کے ذکر میں گریا کرتے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کی لڑی لکیریں بن کے ان کے چہرے انوار پر نظر آتی تھی۔ دین کے لیے دین کی پناہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین۔ آج میرے بادشاہ حسین کا ذکر ہوگا، مولا حسین ابن علی کا ذکر ہوگا، دل سے ہوگا، روح سے ہوگا، جان سے ہوگا۔ میری خوش قسمتی ہے کہ میری اوقات نہیں، میرا وجود نہیں، میرے الفاظ نہیں، لیکن وہ مولا حسین جو نبی کے چہتے، جو کندھوں پہ سوار ہوتے تھے، جو ابن علی ہیں، جن کو اللہ نے بہت نوازا، آج اس کا ذکر ہوگا، آج کربلا کے واقعے کا ذکر ہوگا، جن کی شناخت مولا حسین سے۔ میں یہاں پر اس بات پہ آپ سے وقفہ لوں گی۔ یہ کہانی بس اتنی سی ہے، یہ کہانی بس اتنی سی ہے، یزید تھا حسین ہے۔ لیتے ہیں یہاں پہ وقفہ اور ملتے ہیں وقفے پر۔ دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ۔ وہ فاطمہ کا چین ہے، وہ فاطمہ کا چین ہے، علی کا نور عین ہے، نبی کا لاڈلا حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں اپنے مارننگ شو میں اور اسپیشل ٹرانسمیشن محرم الحرام، اور میرے مہمان یہاں تشریف لا چکے ہیں، میں ان سے آپ کو ملواتی ہوں۔ اور میرے ساتھ یہاں تشریف رکھتے ہیں بین الاقوامی شہرت یافتہ نوح خان جاذب رضوی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ کو میں اپنے مارننگ شو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ جزاک اللہ۔ اور میرے ساتھ ایک ایسا بچہ 3 سال مارننگ شو میں میرے ساتھ رہا، ڈیبیٹ کمپٹیشن ہو یا مولا علی کا ذکر ہو، امام حسین کا ذکر ہو یا رمضان ٹرانسمیشن ہو،
वीनस टीवी का एक साथ रहा और आज माशाल्लाह वो एक निखर के जो सामने आया है। जब उनकी गुफ्तगू आप सुनेंगे और मौला हुसैन की मोहब्बत देखेंगे, उनकी आल की मोहब्बत देखेंगे, तो आप कहेंगे वाह वहाज, ये हीरा ये नगीना शुक्र है पाकिस्तान में मौजूद है। सैयद वहाज जैदी, कमसिन इस्लामी स्कॉलर, ज़ाकिर अहले बैत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं वहाज? ठीक हूँ माशाल्लाह, बहुत दिनों के बाद आज आपसे मुलाकात हुई। जी बिल्कुल। और हमारे वीनस टेलीविज़न और मॉर्निंग शो की ज़रा स्क्रीन से आप हट गए थे, लेकिन अब दोबारा इंशाल्लाह हम आपको अपने साथ जी ज्वाइन रखेंगे इंशाल्लाह। सैयद वहाज जैदी को हम खुशामदीद कहते हैं और हमारे साथ बिल्कुल वहाज के बराबर में नात ख्वां तशरीफ़ रखते हैं मोहम्मद राहील कादरी। अस्सलाम वालेकुम। राहील कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, राहील का भी एक हमारे साथ 3 साल से एक खूबसूरत ताल्लुक़ रहा है। ये बच्चे हमारे साथ कम्युनिकेशन में रहे और ख़ूबसूरत प्रोग्राम आप तक पहुंचाते रहे। आपको भी खुशामदीद। ज़िक्र कर रहे हैं मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, और मैं ऑफ कोर्स मैं जब चलती हूँ अपने छोटे से बच्चे की तरफ, और वो है हमारे साथ सैयद वहाज जैदी। सैयद वहाज जैदी, सबसे पहले मैं जब हम करबला का जिक्र कर रहे थे, मैंने अभी इंट्रोडक्शन में भी बात करी थी मौला हुसैन का, तो आप अपनी दिल की बात कैसे कहेंगे? किस तरह मौला हुसैन को बयां करेंगे? अपनी मोहब्बत कैसे बयां करेंगे? देखिए सभी बाजी, इमाम हुसैन वो हस्ती हैं कि जिन्हें अल्फाज में बयान किया नहीं जा सकता। आपका मकाम ऐसा है क्योंकि आपकी अपने नाना के दीन के लिए इतनी कुर्बानियाँ हैं। आपने अपना पूरा घर लुटा दिया एक नाना की उम्मत को बचाने के लिए, नाना के दीन को बचाने के लिए। इसलिए आपका तारुफ किसी भी ज़बान में मुमकिन ही नहीं कि हम कर सकें। आपका तारुफ या तो रसूल खुदा कर सकते हैं। रसूल खुदा फरमाते हैं हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। हुसैन, इमाम हुसैन का तारुफ हमारी ज़बान से हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी ज़बान इतनी नजिस है कि इस काबिल नहीं है कि हम इमाम हुसैन का नाम बावजू होने के बाद भी ले सकें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का क़याम का मकसद क्या था? इमाम हुसैन के क़याम का मकसद क्या था? सभी बाजी, कुरान की एक आयत है सूरह बकरा की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ इन्नमा नहनु मुस्लिहून। खुदा कहता है फसाद करने वालों से कि देखो खबरदार ज़मीन पे फसाद नहीं करो। अल्लाह। तो उससे कहते हैं कि परवरदिगार, हम फसाद थोड़ी कर रहे हैं, हम तो इस्लाह कर रहे हैं। अल्लाह। और इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरी आपकी नज़र में इस्लाह करने वाले हैं, लेकिन खुदा उन्हें फसादी कह रहा है। और जब इमाम ने देखा तो इमाम ये कहकर मदीने से चले और करबला की जानिब रवाना हुए कि मैं अपनी नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए मदीना छोड़ रहा हूँ, किसी फसाद के लिए नहीं। तो इमाम के क़याम का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाह उम्मत था। अल्लाह अल्लाह। अच्छा, हम सैयद वहाज जैदी से गुफ्तगू करते रहेंगे, लेकिन मैं एक ज़रा आगे चलती हूँ। जाज़िब रिजवी साहब से कलाम पेश करें। जी जाज़िब साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं चूँकि मुझे काफ़ी सारे हुक्म हुए हैं कलाम पेश करने के लिए, उनमें से जो मैंने इंतखाब किया है जनाब कर्नल हैदर रिजवी साहब की वजह से, कर्नल हैदर साहब ने जो मुझे हुक्म किया है, तो उससे मैं चंद अशार पेश कर देता हूँ। इस कलाम को आप इस्तिग़ासा समझिए, इल्तिजा समझिए। कोई भी ज़ायर जब करबला जा रहा होता है तो उसके क्या जज्बात होते हैं, वो मैं पेश कर देता हूँ कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ऐ ज़ायरीन तुम्हारा नसीब जाग उठा, तुम्हें हुसैन ने बुलवा लिया है कहबो बला। दरे हुसैन पे जिस वक्त तुम करो सजदा, तुम अपनी खास दुआओं में भूल ना जाना। तड़प रहा
ہے وطن میں غلام کہہ دینا، میرے حسین کو میرا سلام کہہ دینا، بتانا اپنے وطن میں تڑپ رہا ہے کوئی، لبوں پہ کرب و بلا آنکھ آنسوں سے بھری، وہ کیسے آئے گا غربت میں زندگی ہے گھری، فقط ہے آخری امید آپ ہی اس کی، جو حال دل کا ہے میرے تمام کہہ دینا، میرے حسین کو میرا سلام کہہ دینا، نہ حاجتیں نہ عریضہ کوئی ہے میں نے لکھا، سپرد کرتا نہیں ہوں تمہارے کوئی دعا، تمنا بس ہے زیارت کی یہ بتا دینا، اگر نہ یاد رہے کچھ بھی ظاہر مولا، تو جالی تھام کے بس میرا نام کہہ دینا، میرے حسین کو میرا سلام کہہ دینا، یہ ان سے پوچھنا آخر یہ زندگی کیوں ہے، بدن میں سانس ہمارے یہ چل رہی کیوں ہے، ہماری آنکھوں میں آخر یہ روشنی کیوں ہے، اگر نہ کربلا دیکھوں تو آنکھ ہی کیوں ہے، خدا را یاد سے یہ سب کلام کہہ دینا، میرے حسین کو میرا سلام کہہ دینا، بر محمد و آل محمد بلند ترین اللہم صلوات، صلی اللہ اللہم صلی محمد و آل اللہ محمد۔ محمد جہاں زیب رضوی صاحب کلام پیش کر رہے تھے، میں ایک سوال کے بعد پھر راحیل کی طرف چلتی ہوں۔ کربلا میں خواتین کا کیا کردار تھا؟ وہاں کیا سبی باجی، کربلا میں جہاں تک خواتین کے کردار کی بات ہے، تو جہاں تک خواتین کا کردار ہے تو خواتین کا کردار بھی مثالی کردار ہے۔ بے شک جناب حبیب امام حسین کے صحابی بھی ہیں اور بچپن کے دوست ہیں۔ جب آپ کا امام حسین کا خط آپ کو ملا تو آپ خط پڑھ رہے تھے اور آپ سوچ رہے تھے، تو آپ کی زوجہ نے اپنی چوڑیاں اتاری اور آپ کو دی اور کہا کہ حبیب اگر تم نہیں جاتے تو میں اپنے امام کی نصرت کو چلی جاتی ہوں۔ اللہ، اور یہ تو جناب حبیب کی زوجہ ہیں۔ وہیں ایک عیسائی ہیں جن کا نام ہے وہاب کلبی، اور وہاب کلبی وہ ہستی ہیں کربلا میں کہ جو عیسائی تھے اور آپ کی ابھی شادی ہوئی تھی، لیکن جب امام کی نصرت کی بات آئی تو آپ نے سب کچھ چھوڑا اور امام کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ کی ایک والدہ ہے اور ایک زوجہ ہے، اور آپ کی والدہ کی محبت کا یہ عالم ہے کہ جب آپ کا سر تن سے جدا کیا گیا تو عمر سعد نے وہ سر کاٹ کر آپ کی طرف بھیجا اور کہا کہ یہ سر عمر سعد کی جانب سے تحفہ ہے وہاب کی ماں کے لیے۔ تو آپ نے یہ کہتے ہوئے وہ سر لوٹایا کہ یہ سر واپس لے لو،
کیونکہ ہم جو حسین پہ صدقہ کر دیں اسے واپس نہیں لیتے. اور یہ تو وہاب قلبی کی والدہ ہیں بی بی زینب. آپ امام حسین کی بہن ہیں لیکن آپ 2 بچوں کی ماں بھی ہیں. ایک کا نام ہے اون اور ایک کا نام ہے محمد. لیکن آپ کبھی بھی اپنے بچوں پہ نہ روئیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے دونوں بچوں کو امام حسین پہ صدقہ کر دیا تھا. آپ روئیں، مولا عباس کو روئیں، جناب علی اکبر کو روئیں، لیکن کبھی بھی اپنے بچوں کو نہ روئیں. اور جب کسی نے پوچھا کہ ان بچوں کو رونے والا کیوں نہیں ہے، کیونکہ شام میں جب رہائی ملی تھی اور ایک گھر کے اندر بی بی نے مجلس برپا کی تھی اور ایک شہنشین پر تبرکات موجود تھے، سر موجود تھے، تو ہر سر کو ایک خاتون نے اٹھا لیا تھا لیکن آپ کے بچوں کے سر باقی تھے. تو ایک خاتون نے پوچھا تھا شامی عورت نے کہ ان بچوں کی ماں کدھر ہے؟ تو اس پہ بی بی زینب فرماتی ہیں کہ ان بچوں کی ماں میں ہوں، لیکن کیونکہ میں نے انہیں اپنے بھائی پہ صدقہ کر دیا ہے تو اب میں ان کو رو نہیں سکتی. اللہ، کیا کردار تھا خواتین کا. اور یہ واقعی میں یہ واقعہ جب میں نے بھی سنا، اور ظاہر بات ہے بہت سارے لوگ ادا کرتے ہیں تو ہمارے کانوں میں سماعت ہوتی ہے اور آنکھیں چھلک جاتی ہیں. جب التجا کی گئی خیمے میں، امام حسین علیہ السلام کو بلایا گیا تو بہن کہتی ہے کہ میں تمہارا صدقہ دینا چاہتی ہوں، میرے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے، نہ دولت ہے نہ کچھ اور ہے کہ میں کیا پیش کروں، میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے. تو اپنے بچے چھوٹے چھوٹے لے آئی. تو بھائی کی آنکھیں چھلک پڑی کہ زینب یہ کیا کر رہی ہو، کیوں مجھے شرمندہ کر رہی ہو. اس نے کہا میں اپنے بھائی پہ کیا واروں. واقعی میں یہ محبت کا ایک محبت کی ایسی بہن بھائیوں کی مثال ہے جو رہتی دنیا تک یاد رہے گی. میں محمد راحیل کی طرف چلتی ہوں. راحیل قادری صاحب کلام پیش کریں گے. جی راحیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک شاعر ہیں، مشہور شاعر ہیں، ان سے کوئی سوال کرتا ہے کہ مولا حسین کی شان بتائیے، مولا حسین کا مرتبہ بتائیے. تو شاعر ان کو اس کلام میں جواب دیتے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ نہ پوچھ کیا حسین ہے، یہ نہ پوچھ کیا حسین ہے، فضل کبریا حسین ہے. یہ نہ پوچھ کیا حسین ہے، فضل کبریا حسین ہے. یہ نہ پوچھ کیا حسین ہے، فضل کبریا حسین ہے. کیسے ہوگا یہ فنا، کیسے ہو سکے گا یہ فنا، کیسے ہو سکے گا یہ فنا، کیسے ہو سکے گا یہ فنا، کہ دین کی بقا حسین ہے، دین کی بقا حسین ہے، فضل کبریا حسین ہے. وعدہ نبی کیا وفا، وعدہ نبی کیا وفا، وعدہ نبی کیا وفا، وعدہ نبی کیا وفا. ہر کیسا با وفا حسین ہے، کیسا با وفا حسین ہے. بس میرا مدعا حسین ہے، کیا بتاؤں کیا حسین ہے، فضل کبریا حسین ہے. کربلا نے دے دیا ثبوت، کربلا نے دے دیا ثبوت، کربلا نے دے دیا ثبوت، کربلا میں دے دیا ثبوت.
کہ دین میں کھرا حسین گئے، دین میں کھرا حسین گئے، فضل کبریا حسین گئے، کیا بتاؤں کیا حسین ہے، میرا مدعا حسین گئے۔ خوبصورت شعر۔ مرتضیٰ کا ہے وہ شاہکار، 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 آل مصطفیٰ حسین گئے، آل مصطفیٰ حسین ہے، فضل کبریا حسین گئے، کیا بتاؤں کیا حسین گئے، کیا بتاؤں کیا حسین گئے، میرا مدعا حسین گئے۔ کربلا میں آخری نماز، کربلا میں آخری نماز، کربلا میں آخری نماز، کربلا میں آخری نماز، کر گیا ادا حسین گئے، کر گیا ادا حسین گئے، میرا مدعا حسین گئے، کیا بتاؤں کیا حسین ہے، فضل کبریا حسین گئے۔ اور بات ہے بس اتنی مختصر، 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 کیا کہ ایک یزید تھا حسین ہے، ایک یزید تھا حسین ہے، فضل کبریا حسین ہے۔ اور کربلا کا میدان ہے، امام علی مقام کا لشکر ادھر ہے اور یزیدی لشکر ادھر ہے، امام علی مقام کے ساتھ ادھر ہے، اور وہ جو گفتگو ہوئی اس شاعر نے شعر میں قلم بند کیا کہتے ہیں، ہاں شمر بولا، شمر بولا یہاں برچیاں بالے ہیں، حسین بولے یہاں سر کٹانے والے ہیں، وہ شمر بولا میرا قہر جاگ جائے گا، حسین بولے خدا کو بھی منہ دکھائے گا، شمر بولا میں سب کو خلاف کر دوں گا، حسین بولے جا سب کو معاف کر دوں گا، وہ شمر بولا، وہ شمر بولا، وہ شمر بولا ابھرتا ہوا جلال ہوں میں، حسین بولے جا شیر خدا کا لال ہوں میں، وہ شمر بولا کہ حاکم ہوں جبر کرتا ہوں، حسین بولے جا سید ہوں صبر کرتا ہوں، بات ہے بس اتنی مختصر، بات ہے بس اتنی مختصر کہ ایک یزید تھا حسین گئے، ایک یزید تھا حسین گئے، فضل کبریا حسین گئے، میں کیا بتاؤں کیا حسین گئے، کیا بتاؤں کیا حسین گئے، میرا بادشاہ حسین یا حسین۔ سبحان اللہ، راحیل قادری بہت خوب۔ جب امام حسین علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے، یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا، اس جگہ کو چھوڑنا آسان نہیں تھا جہاں ان کے نانا کا قبر مبارک، جہاں ان کی ماں کی زیارت مبارک،
ان کو چھوڑ کے جانا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. جہاں ان کا بچپن ان گلیوں میں گزرا ہو اس جگہ کو چھوڑنا آسان نہیں تھا. لیکن انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی. یہ کیا سفر تھا؟ کیوں چھوڑ کر گئے؟ کیوں سفر کیا؟ رستے میں ہاں ایک ایسا قافلہ یزید کا بھیجا ہوا جو جب ان کو یہ پتا چلا کہ امام حسین علیہ السلام اپنے تمام اہل و عیال اور چند اصحابہ اکرام کے ساتھ ان کی طرف آ رہے تو انہوں نے چھپ کر کہیں ایسے کہتے ہیں نا شارٹ کٹ اپنا ایک بہت بڑا لشکر بھیجا کہ کسی طرح ان کو روکا جائے. اچھا لشکر بھٹک گیا. ذرا دیکھیں مولا امام حسین کا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں تو وہ خود کردار میں کتنے اعلیٰ درجے کے. تو امام حسین علیہ السلام ابن علی ان کا کردار کا درجہ دیکھیں. اور پھر اس بات پہ میں وقفہ لوں گی, ذرا درجہ دیکھیے گا. قافلہ کہیں چھپ چھپا کے شارٹ کٹ سے آنے کی کوشش کی, رستہ بھٹک گیا. ظاہر بات گھوڑے بھی تھے, صحرا تھا, پیاس کی شدت تھی, دھوپ کی حدت تھی. بھٹکنے کے بعد زبانیں پانی کی طلبگار ہوئی, پانی نہیں مل رہا. دور ایک لشکر اور قافلہ ہے امام حسین کا. جب ان کو پتہ چلا, کیونکہ وہ حملہ یا ان کو روکنے آئے تو وہ نڈال ہو کے گر گئے. گھوڑوں کی ہمت ختم ہو گئی چلنے کی, اور جو لشکر آیا تھا اس کی بھی ہمت ختم ہو گئی. لیکن اس وقت دیکھیں ذرا امام حسین, اسی لیے تو کہتے ہیں نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے, نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے, میرا بادشاہ حسین ہے. حکم دیا کہ جاؤ, جبکہ یہ پتا تھا کیونکہ حسین نواسہ یعنی کہ حسین کے ایک ایسا تعلق نانا سے جنہوں نے تربیت ایسی کی کہ ان کو جن کو پہلے سے ہر بات معلوم ہے, ان کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہونے والا ہے, لیکن وہ اپنی رب کی رضا کے لیے چل پڑے, دین کی حفاظت, دین کا علم لے کے چل پڑے. ان کو سب پتہ تھا کہ ان سب کے ساتھ کیا ہوگا, میرے ساتھ کیا ہوگا, لیکن ان کو پتہ تھا قیامت تک انعام لیا جائے گا. انہوں نے حکم دیا کہ سب سے پہلے جاؤ ان کو پانی دو, یہ ہے میرا حسین, یہ ہے میرا حسین, جاؤ پانی دو. اور وہ ان کا کردار دیکھو, پانی پینے کے بعد حور نے کیا کیا, جا کر امام حسین علیہ السلام کے ذوالجناح کا کیا بولتے ہیں وہ پکڑنے والی رسی جس سے گھوڑے کو پکڑتے ہیں, پکڑ لے, اور بولا نہیں میں جانے نہیں دوں گا, میں جانے نہیں دوں گا. بولا اپنی ماں کا سوچو, اور سے کہا جاؤ اپنی ماں کا سوچو, بہت دور کی بات ہے. لیکن انہوں نے آگے سے کہا, اور یہ حور کا بڑا اچھا ہے کہ وہ بعد میں پھر حسین علیہ السلام کے ساتھ جڑ گئے. یہ اعزاز شاید اس کے نصیب میں آنا تھا. مولا حسین کے کردار کی کیا بات کروں کہ جو ان کی پناہ میں آیا وہ عشق حسین میں آگے چلا گیا, کیونکہ وہ نواسہ رسول ہے. فاطمہ کے لخت جگر کوشائے سرور ہے. امام حسین علیہ السلام نے دنیا میں وہ تاریخ رقم کی جو تا قیامت انشاءاللہ یاد رہے گی. یہاں پر لیں گے میں ایک وقفہ اور ملتے ہیں وقفے کے بعد. اس وقت آپ اسپیشل ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں, میرا بادشاہ حسین ہے, میرا حسین ہے, میرا بادشاہ حسین ہے. وہ فاطمہ کا چین ہے, وہ فاطمہ کا چین ہے, علی کا نور عین ہے, نبی کا لاڈلا حسین ہے. میرا حسین ہے, میرا بادشاہ حسین ہے. اسپیشل ٹرانسمیشن محرم الحرام کی میرا بادشاہ حسین ہے. لیتے ہیں یہاں پر وقفہ اور ملتے ہیں وقفے کے بعد. دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ. Hussein
कदर हसीन जो कह गए मुईनुद्दीन कि दीन की पनाह हुसैन है, मेरा हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। मुहर्रम उल हराम की स्पेशल ट्रांसमिशन मेरा बादशाह हुसैन है। एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारे साथ कॉल पर इस वक्त मौजूद हैं गुलाम अब्बास साहब रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुलाम अब्बास साहब, नोआ खान इस वक्त हमारे साथ, बहुत ही आवाज़ में इनके दर्द है और मेरे रेगुलर कॉलर भी हैं, तो रावलपिंडी से इस वक्त मेरे साथ हैं। गुलाम अब्बास साहब, मुझे पता है आप मजालिस में होंगे और रात को आपकी ऑफ कोर्स ये इस वक्त तो सुबह का टाइम है, तो बहुत माजरत आपको, हमें ज़रा सा कम्युनिकेशन में आए आप। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ आपकी बहुत कमज़ोर आ रही है, बहरहाल कोई नहीं, थोड़ी बहुत समझ कोई आ बात रही है नहीं, मुझे। मुझे आपकी आवाज़ बहुत सही आ रही जी है। अब आ रही है माशाल्लाह। मेरी तरफ से तमाम हाजरीन को और खुसूसी तौर पे अर्श भाई को और सभी भाभी आपको बहुत खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने इमाम हुसैन अली मकाम की शान में मेरा बादशाह हुसैन के नाम से ये प्रोग्राम किया है। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। और ये एक अजीम इबादत है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों का समर है कि हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और आप लोग भी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगी, मेरा भाई मेरे साथ इस वक्त ज्वाइन हुआ है रावलपिंडी से, तो मैं चाहूँगी कुछ कलाम अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और इश्क में पेश कर दें तो हमारा दिल भी खुश हो जाए। जी बिल्कुल, मैं एक कलाम करूँगा क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो मदीने से करबला का कठिन सफ़र है उसकी अपनी एक मिसाल है जिसकी का कोई भी बदल नहीं है। और ऐसा सफ़र जो इमाम हुसैन अली मकाम ने अपने अहले बैत के साथ किया है, ऐसा सफ़र ना कोई कर सकता है ना कोई सोच सकता है। तो उसी हवाले से मैं सबसे पहले मैं अपना छोटा जाकर आदि आया हुआ है मेरे ख्याल से, वहाज सैयद वहाज जैदी, सैयद वहाज जैदी, उसको याइली मदद और अस्सलाम वालेकुम बहुत बहुत। वालेकुम अस्सलाम। तो मैं सबसे पहले मैं एक मौला अली अलैहिस्सलाम की, क्योंकि जिक्र अली ऐन इबादत है, तो मैं स्पेशली इस बच्चे के लिए एक दो सतरे मौला अली अलैहिस्सलाम की पढ़ूंगा और उसके बाद फिर मैं सलाम पढ़ूंगा अगर आपके पास वक्त है। जी 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 भाई बोलें बोलें जी अदा कर। मौत एक दिन ले गई यूं जिंदगी के सामने, मौत एक दिन ले गई यूं जिंदगी के सामने, सामने मेरे अली और मैं अली के सामने, मौत एक दिन ले गई यूं जिंदगी के सामने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं अब आपको एक सलाम सुनाता हूँ जी। मुसाफिरत में अनोखा सफर हुसैन का है, मुसाफिरत में अनोखा सफर हुसैन का है, वतन को छोड़ के हर दिल में घर हुसैन का है, वो और लोग हैं जो इसके खाक बनते हैं, कटा भी है तो बुलंदी पे सर हुसैन का है, अल्लाह, कटा भी है तो बुलंदी पे सर हुसैन का है, खुदा रसूल फरिश्ते किताब इल्म अमल
किताब इल्म अमल सभी हैं साथ तेरे, तू अगर हुसैन का है। सभी हैं साथ तेरे, तू अगर हुसैन का है। किसी से आप कोई बैयत तलब नहीं करता कि अहले तख्त के ज़हनों में डर हुसैन का है। कि अहले तख्त के ज़हनों में डर हुसैन का है। सिपाहे जब्र से कल भी उसी की जंग रही, कबीला आज भी सीना सिपर हुसैन का है। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम अब्बास हमारे साथ इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से। जी, मेरी दो मेहमानों ने, मेरी दो बहनों ने मुझे मेरे स्पेशल ट्रांसमिशन मेरा बादशाह हुसैन में ज्वाइन किया। मैं उनसे पहले आपको मिलवा देती हूँ, फिर आगे गुफ्तगू चलेगी। खतीब विलायत सैयद फराह बतूल अब्दी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहब, कैसी हैं आप? ठीक है, करम है मौला का। आप कैसे मुझे हैं? लगा जिक्र इमाम हुसैन में आपकी आवाज़ ज़रा गुम हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आप लोगों ने इस अकीदत भरी महफिल में हमें बुलाया और मुझे ये हमारे लिए इसका एजाज़ हिस्सा की बात है। अच्छा, आगे उनके बिल्कुल बराबर में मेरी प्यारी बहन सैयदा अनीला बतूल साहिबा नोहा खान, अस्सलाम वालेकुम। अनीला जी कैसी हैं आप? ठीक है। अनीला से भी हम नोहा सुनेंगे। पहले जो है हम, क्योंकि ट्रांसमिशन मौला हुसैन के ज़िक्र के लिए मेरा बादशाह हुसैन की है, तो ज़रा हम चलते हैं सैयद वहाज ज़ैदी की तरफ, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकेले नहीं थे, अपने अहले बैत और तमाम अहलो अयाल के साथ थे, और वहाँ पर हर एक बंदा बशर, उस सब का एक मकाम था, चाहे वो एक शोहर हो, एक बेटा हो, आदमी हो। हम बच्चों के जिक्र करें, ख़वातीन का, तो बच्चों का जिक्र मैं करना चाहूँगी। सैयद वहाज ज़ैदी क्या कहते हैं कि बच्चे भी इस करबला के मकाम पर शोहदा में शामिल हुए। बच्चों का क्या इस वक्त इनका ताल्लुक़ था कि बच्चे छोटे भी थे, और कासिम का ख़ास तौर पे 16-17 साल उम्र, ज़्यादा नहीं, कितनी उम्र? 13 साल उम्र। अगर मैंने कहा, इसीलिए मैंने कहा ज़रा देखेगा उम्र, 13 साल की उम्र छोटी उम्र होती है, कोई बहुत बड़े नौजवान नहीं थे। बच्चों का जिक्र क्या लेंगे आप, करबला के मकाम को और बच्चों के जिक्र को? देखिए, जहाँ तक बच्चों की बात है तो करबला में तो हर बच्चा एक से बढ़कर एक है। सबसे पहले तो मैं जिक्र करूँगा तिफलान मुस्लिम का, कि जिनसे इमाम हुसैन ने कहा था कि तुम्हारे बाबा मुस्लिम की शहादत काफ़ी है और तुम जा सकते हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। और आपके 4 बेटे थे, 2 आपके साथ कुफा गए थे जो वहाँ शहीद हो गए, और उनका रोज़ा मुसैयब भी मौजूद है, और 2 बच्चे वो थे जो करबला गए थे माँ के साथ और वहाँ शहीद हो गए, इमाम पर कुर्बान हो गए। और जनाब मुस्लिम करबला के वो वाहिद शहीद हैं कि जिन्हें यह एजाज़ हासिल है कि आपने अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया इमाम मज़लूम पर, और इसी वजह से आपकी नस्ल आगे ना चल सकी। आपकी 2 और बेटियां थीं, जिनमें से एक बेटी शाम गरीबा में शहीद हो गई थी, और दूसरी बेटी उस वक्त शहीद हुई कि जब आपने अपने बाबा का सर दारुल अमारा पर देखा। तो इसी वजह से जनाब मुस्लिम को यह एजाज़ भी हासिल है कि जो भी अब मन्नत मानता है कि मैं अपने बच्चे का नाम मुस्लिम रखूँगा, क्योंकि जनाब मुस्लिम की नस्ल आगे नहीं बढ़ पाई थी, तो इसी वजह से परवरदिगार उसके अंदर इस नाम में इतनी बरकत दी है कि उसकी नस्ल फिर क़यामत तक बाकी रहती है। और ये तो तिफलान मुस्लिम है। दूसरी जानिब औनो मोहम्मद हैं। कौन औनो मोहम्मद? वो औनो मोहम्मद जो बीबी ज़ैनब के बेटे हैं, और मैं जिक्र कर चुका हूँ कि बीबी ने आपको इमाम हुसैन पे सदका कर दिया था। और करबला की तारीख़ में सिर्फ 2 ही हस्तियाँ ऐसी हैं जो फ़रात तक पहुँची हैं, एक आले मोहम्मद, एक औनो मोहम्मद हैं, एक मौला अब्बास हैं। लेकिन जब औनो मोहम्मद शहीद हो चुके थे, उन्हें कत्ल कर दिया गया था और उनके लाशें करबला की ज़मीन पर मौजूद थे, और इमाम मज़लूम और मौला अब्बास आए
تو ان میں ابھی تھوڑی جان باقی تھی. تو اونو محمد نے دونوں کو قریب بلایا اور کہا کہ ذرا قریب آئیں. جب قریب آئے تو پھر دونوں کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ ہم آپ کے سر کی قسم کھاتے ہیں کہ اماں کو بتا دیجئے گا کہ ہم فرات میں گئے تھے لیکن ہم نے پانی نہیں پیا. اور یہ اونو محمد ہیں, شہزادہ قاسم ہیں, امام حسن کے بیٹے ہیں, اور آپ اتنے نازک ہیں کہ مدینے میں جب بھی کوئی لباس والا آتا ہے تو امام مظلوم پہلے کہتے ہیں کہ جاؤ تم میرے بھائی حسن کے گھر پہ جاؤ تاکہ قاسم کے لیے لباس لے لیا جائے. اور آپ نہایت کم سن تھے, آپ کی عمر 13 برس تھی. اور روایات میں ملتا ہے کہ آپ امام حسین کے اوپر قربان ہو گئے. اور شب عاشور کا جملہ ہے, وہ جملہ یہ ہے کہ جب جناب علی اکبر, مولا عباس اور شہزادہ قاسم گفتگو کر رہے تھے تو اس میں تینوں کہتے تھے میں جاؤں گا میں جاؤں گا. تو اس میں مولا عباس نے کہا علی اکبر تم نہ جانا, اگر تم چلے گئے تو تمہارے بابا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا. تو فوراً علی اکبر کہنے لگے کہ نہیں چچا عباس آپ پہلے نہیں جائیں گے, میں جاؤں گا, کیونکہ اگر آپ شہید ہو گئے تو آپ بابا کا زور کمر ہے, اگر آپ چلے گئے تو بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی. تو شہزادہ قاسم نے کہا تھا کہ چچا عباس نہ آپ جائیے گا, نہ بھیا علی اکبر آپ جائیے گا, میں چلا جاؤں گا, میں تو یتیم ہوں اور میرے جانے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور ایک وہ بچہ بھی ہے کہ جو 6 مہینے کا ہے. کوئی ایسا بچہ دیکھا ہے کہ جو اتنا افضل ہو کہ 14 صدیوں پہ چھا جائے, اور کئی غلام اس کے ہوں. کل 6 محرم تھی اور آپ جناب علی اصغر کے کئی غلام تھے جو مستقل مجالس میں جا رہے تھے, گریہ کر رہے تھے, آپ کو رو رہے تھے. آپ کی عمر 6 ماہ ہے لیکن 6 ماہ میں آپ نے تیر سہ شعبہ بھی کھایا ہے. اور آپ کو مقام حاصل ہے کہ کربلا کے جو شہداء ہیں ان سب کے سر نو کے نیزہ پر بلند تھے, لیکن آپ کا پورا لاشا نو کے نیزہ پر بلند تھا. اور آپ فاتح کربلا ہیں. آپ فاتح کربلا ہیں. قاسم کم سن, علی اصغر کم سن, قاسم 13 سال کا, اور بہت سارے زینب کے چھوٹے چھوٹے 2 لال, بہت سارے بچوں نے امام حسین علیہ السلام سے محبت کا اظہار کیا. صحیح کہا میں نے؟ جی بالکل, بہت سارے بچوں نے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جتنے بھی اہل و عیال تھے وہ امام حسین علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے اور وہ دین کا علم لے کے چلے تھے, نانا کے دین کا علم لے کے چلے تھے, اور وہ رہتی دنیا تک یاد رہے گا. میں آگے چلتی ہوں, جاذب رضوی صاحب سے کلام سننا چاہوں گی. جاذب صاحب جی بسم اللہ کیجیے. امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں کلام سے چند اشعار پیش کروں گا. وہ منظر بیان کروں گا کہ جب امام حسین علیہ السلام مقتل میں موجود تھے اور شمر ملعون جو ہے ان پر سوار تھا, ان کو شہید کرنے کے لیے اور سر قلم کرنے کے لیے. بیان کرتا ہوں وہ منظر. خدا را روک لے خنجر, ٹھہر جا شمر یہاں, ابھی گلے سے ہے لپٹی ہوئی حسین کی ماں, ضعیف برسوں سے بچھڑی ہوئی تھی بچے سے, بطول آئی ہے ملنے غریب بیٹے سے, تجھے نظر نہیں آتا یہ بے کسی کا سما, ابھی گلے سے ہے لپٹی ہوئی حسین کی ماں, بطول بیٹے کو اپنے تسلی دیتی ہے,
وہ بوسہ گاہ پیمبر کے بوسے لیتی ہیں، رخ اپنا پھیر لے ظالم نہ دیکھ ایسے وہاں، ابھی گلے سے ہے لپٹی ہوئی حسین کی ماں، تجھے خبر نہیں بیٹی ہے یہ پیغمبر کی، لگے نظر کہیں سیدہ کو خنجر کی، ہے تازیانے کا پہلے سے بازوں پہ نشان، ابھی گلے سے ہے لپٹی ہوئی حسین کی ماں، ہے کل سے کوچا بازار کا طویل سفر، اٹھے گا نو کے سنا پر ابھی حسین کا سر، رسول زادی کو موقع یہ پھر ملے گا کہاں، ابھی گلے سے ہے لپٹی ہوئی حسین کی ماں۔ اللہ جاذب رضوی صاحب کلام پیش کر رہے تھے، میں چلتی ہوں ذرا خطیب ولایت سیدہ فرح بطول عابدی صاحبہ کے پاس۔ جی، ذکر امام حسین، عشق میں ہر کوئی مبتلا ہے، اور میں چاہوں گی آپ بھی ذکر حسین کے بارے میں اپنے دل کی، اپنے عشق، اپنے جنون کی، اپنی محبت کا ذکر کریں۔ جی بے شک، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشق حسین ایک لامحدود، جس کی کوئی حدود ہی نہیں ہے، لیکن کیونکہ اس ٹرانسمیشن کا جو ٹائٹل ہے میرا بادشاہ حسین ہے، جی، میں اس کیمرے کے تھرو بتانا چاہتی ہوں کہ اس وقت 18,000 عالمین میں اللہ ایک واحد بادشاہ امام حسین علیہ السلام ہے، بے شک، جن کو پروردگار نے انفرادیت بخشی۔ امام صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، چھٹے امام علیہ السلام جب بھی اپنے جد امام حسین کو سلام پیش کیا کرتے تھے تو وہ سلام ایک ترتیب سے ہوا کرتا تھا جو ان کے غلام نے تحریر کرنا شروع کیا، جسے ہم زیارت وارثہ کہتے ہیں، اور وہ سلام کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح سے تھا: السلام علیکہ یا آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ وارث عیسیٰ روح اللہ۔ اس ترتیب سے سلام کرتے ہوئے ایک مقام پر امام فرماتے ہیں: السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور۔ اللہ، تو غلام نے سوال کیا: مولا اس کا کیا مطلب ہے؟ امام نے فرمایا: وطر کہتے ہیں ایک کو، جو لوگ نماز شب پڑھتے ہیں وہ اس سے بخوبی واقف ہیں، وطر کہتے ہیں ایک کو، اور موتور کہتے ہیں منفرد کو۔ تو کیا وجہ ہے مولا کہ ہم نے تو سنا ہے آپ کے جد سے کہ آپ 14 ایک جیسے ہیں، ایک نور سے بنے ہیں، اللہ، تو پھر امام حسین کو کون سی انفرادیت بخشی گئی ہے؟ امام علی مقام نے بتانا شروع کیا کہ ہمارے جد کو جو انفرادیت بخشی گئی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو تم سن نہیں سکو گے، لیکن چند ایک کا ذکر کرتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر زمین کو آل محمد کی تشبیہ سے ایک فضیلت بخشی۔ بے شک، بے شک، مدینہ مدینہ ہی رہتا
وہ منورہ اس لیے ہوا کہ وہاں پر خاتم المرسلین کا قیام ہے. اللہ نجف کی سبحان سرزمین اللہ. نجف رہتی وہ اشرف اس لیے ہوئی کہ وہاں پہ علی بادشاہ کا مقام ہے. سبحان اللہ. مدینہ ہو گیا, نجف ہو گیا, کاظمین کریمین ہو گیا, شریفین ہو گیا, امام رضا کی جگہ ہو گئی مشہد. مشہد رہتا مقدس اس لیے ہے کہ وہاں امام رضا ہیں. اللہ. ائمہ طاہرین کے مقامات ہیں. ایک مقام ایسا ہے جسے پروردگار نے اپنی خاطر چنا اور وہ ہے معلی. معلی کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں اللہ ہو. اللہ نے اس مقام کو اپنی خاطر چنا, لیکن ایک واحد زمین پر زمین کا ایک ٹکڑا ہے کربلا, جسے اللہ نے کربلا معلی کہا ہے. اللہ. یعنی ایک معلی عرش پہ ہے, ایک معلی فرش پہ ہے, جو ہے کربلا معلی. کربلا معلی اس لیے ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کچھ اس طرح سے اس کربلا کو سجایا ہے کہ کائنات میں ازل سے لے کے قیامت تک کسی نے ایسی قربانیاں نہیں دی, نہ کوئی دے سکتا ہے جیسی مظلوم کربلا نے دی. رہی بات بادشاہ ہونے کی, تو آپ دیکھیے 18,000 عالمین میں 7 بر اعظم ہیں. ہر بر اعظم میں کتنے ملک ہیں, ہر ملک کا ایک اپنا سلوگن ہے, ہر ملک کا ایک اپنا جھنڈا ہے. لیکن یقین جانیے بے تحاشا پاورز ہونے کے باوجود بھی آپ کسی اور ملک کا جھنڈا اپنے ملک میں نہیں لہرا سکتے. آپ جتنا مرضی سچے پاکستانی ہیں, آپ انڈیا جا کے پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرا سکتے. کوئی انڈین اتنی جرت نہیں کر سکتا کہ یہاں آ کے اپنا جھنڈا لہرا سکے. کیا ہوگا؟ تضاد ہوگا, پولیس آ جائے گی. کائنات کا پہلا اور آخری بادشاہ ہے حسین ابن علی, جس کا پرچم جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے لہرا سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے. اتنے خوبصورت انداز میں کہتے ہیں نا دل پہ مہر کر دی ہے میری پیاری بہن نے یہ بات کہہ کے کہ سیدہ فرح بطول آپ جی صاحبہ نے کہ یہ وہ جھنڈا ہے جو کسی کونے میں کسی جگہ پر بھی عشق محبت میں, عشق حسین میں کہیں پر بھی آپ سر بلند کر سکتے ہیں, کوئی منع نہیں کرے گا. کیا بات ہے. ہم چلتے ہیں سیدہ انیلہ بطول کی طرف اور ان سے کلام سنتے ہیں. جی سیدہ انیلہ بطول صاحبہ, اللہم صلی علی محمد و علی محمد, اور مائک لے لیجیے. جی. گزری جو قتل گاہ سے زینب جگر فگار, آنکھیں لہو لہو تھی, بدن پر غموں کا بار, لاشوں کو دیکھ دیکھ کر روتی تھی زار زار, کہتی تھی جلد آئیے یا شاہ ذوالفقار. کیسے بتاؤں کیا میرے دل پر گزر گئی, لاشیں پہ بے وطن کے جو میں ننگے سر گئی. ہے بابا غربت میں قتل ہو گیا مظلوم بے وطن, میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن, میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن, میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن. تیروں پہ تھا رکھا ہوا
लाशा हुसैन का डूबा हुआ लहू में था कुर्ता हुसैन का आवाज थी हुसैन की बहना कफन कफन मैं भाई भाई कहती थी लाशा बहन बहन देखा है बाबा मैंने जो मंजर बताऊं क्या नेज़ों पे था रखा हुआ सर हर शहीद का घोड़ों के दौड़ने से था टुकड़े बदन बदन मैं भाई भाई कहती थी लाशा बहन बहन एक दिल पे दाग मैंने 72 उठा लिए कुछ दाग मैंने कल्ब के अंदर छुपा लिए छुपते नहीं छुपाने से दाग रसन रसन मैं भाई भाई कहती थी लाशा बहन बहन बरछी कलेजे अली अकबर में जब लगी बाबा को दी सदा कभी आवाज मुझको दी कहता था सीना था मक्के अम्मा चुभन चुभन मैं भाई भाई कहती थी लाशा बहन बहन जी नाज़रीन, मैं बस इन अल्फाजों करबला के एक वाक़े एक शनाख्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जब ये ज़िक्र होता है ना तो आप बिल्कुल दिमाग सारा उस तरफ चला जाता है। बिल्कुल नाज़रीन, हम यहाँ लेंगे वक्फ़ा और मिलते हैं वक्फ़े के बाद। देखते रहिए स्पेशल ट्रांसमिशन मेरा बादशाह हुसैन। अमन का है मेहरुमा जो शाहों का है शाह, ऐसा बादशाह हुसैन है, मेरा हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। स्पेशल ट्रांसमिशन मेरा बादशाह हुसैन है। आप इस वक्त लाइव देख रहे हैं वीनस एंटरटेनमेंट पर और मैं अब क्योंकि हमारी गुफ्तगू भी चल रही है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला का वाक़या और सब जो तमाम लोग साथ में थे सबका ज़िक्र ख़वातीन बच्चों का, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मैं कहूँगी कि अगर उस वक्त जो उनके साथ हुआ वो मैं कहती हूँ रहती दुनिया तक याद रहेगा। अगर मैं मौला अब्बास का जिक्र करूँ तो अब क्या कहेंगे, लेकिन मैं चलती हूँ सैयद वहाज ज़ैदी की तरफ। 7 मुहर्रम किस से मंसूब है और 7 मुहर्रम को हुआ क्या था? जी सैयद वहाज ज़ैदी। 7 मुहर्रम मंसूब है इमाम हसन के बेटे शहज़ादा कासिम से। और आपके लिए क्योंकि आपने कहा है कि वक्त इतना नहीं है जी, तो एक जुमला मुझे याद आ रहा है मौलाना इरफान नज़र आबदी साहब अल्लाह मक़ामहू का। आप फरमाते हैं कि कासिम का लाल जब तक ज़ीन पे था कासिम था, ज़मीन पर आया तकसीम हो चुका अल्लाह। और रिवायात में मिलता है कि इमाम मज़लूम की एक बेटी थी जो आपके साथ आई थी और आपका नाम फ़ातिमा कुबरा था और आपसे शहज़ादा कासिम का आपने निकाह पढ़ाया था। और हर इलाके की अपनी रिवायात होती हैं और हिंदुस्तान में क्योंकि मेहंदी एक शगुन के तौर पर मेहंदी को माना जाता है तो आज भी
7 محرم کو شہزادہ قاسم کی یاد میں، کیونکہ یہ ایک آرزو ہے، ایک تمنا ہے ماں کی، تو اس لیے ہر عزا خانے میں، ہر امام بارگاہ میں، ہر عاشور خانے میں شہزادہ قاسم کے نام کی مہندی اٹھائی جاتی ہے۔ اور آج 7 محرم کو، یہ دن ویسے تو شہزادہ قاسم سے منسوب ہے، لیکن آج کا دن اس لیے بھی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ آج امام حسین پر، اہل حرم پر پانی بند ہو چکا تھا، اور آج مکمل طور پر پانی بند کر دیا گیا تھا۔ اور میں ایک اور، کیونکہ جب محرم کی بات ہوتی ہے تو شب عاشورہ کا میں چاہوں گی کہ واقعہ بیان کریں۔ سبھی باجی، شب عاشور کا منظر بالکل عجب تھا۔ ایک جانب سے اشکیہ تھے، 9 لاکھ یزید کے سپاہی تھے، دوسری جانب امام کے چاہنے والے تھے، امام کے جانثار تھے، اور بار بار آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ وہ اصحاب کی جنہیں کبھی کسی نے ہنستا نہ دیکھا تھا، وہ آج ایک دوسرے کو ہنس کے مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ اور امام کا خطبہ موجود ہے شب عاشور کا، کہ امام نے خیمے کے اندر اصحاب کو بلا کر کہا کہ اے میرے اصحاب، تمہیں جانا ہے تو چلے جاؤ۔ نہیں گیا تو امام فرماتے ہیں کہ عباس چراغ کو بجھا دو۔ چراغ بجھا دیا، کہا اب تم جا سکتے ہو تو چلے جاؤ۔ اس وقت تمہیں اگر روشنی سے گھبراہٹ ہو رہی تھی، روشنی میں نہیں جا رہے تھے، ہچکچاہٹ ہو رہی تھی، تو لو میں نے چراغ گل کر دیا ہے۔ پھر بھی نہیں جا رہے تو اگر جانا چاہتے ہو تو میرے اہل حرم میں سے، میرے اہل خانہ میں سے کسی کا بھی ہاتھ پکڑو اور اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، تمہارا یہاں تک کا ساتھ تمہاری بخشش کے لیے کافی تھا۔ اور پھر کہا کہ عباس چراغ روشن کر دو۔ اور یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ دونوں بار مولا نے کہا ہے کہ عباس چراغ بجھا دو، چراغ روشن کر دو، یعنی کتنا مولا کو بھروسہ ہوگا مولا عباس پہ کہ سب چلے جائیں گے لیکن مولا نہیں جائیں گے۔ اور جب چراغ روشن کیے گئے تو اب عجب منظر تھا، وہ اصحاب جو بیٹھے تھے اب وہی کھڑے ہیں اور اپنے ہتھیار اپنی گردنوں پہ رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ مولا آپ کو ہم چھوڑ کے نہ جائیں گے، ہم اپنے سر تن سے جدا کر دیں گے، آپ کہیں تو ہم ابھی خود کو مار دیں لیکن ہم آپ کو چھوڑ کے نہ جائیں گے۔ اور جب امام خیمے سے باہر آئے تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ روایت کرتی ہیں کہ اب میرا بھائی عباس خطبہ دے رہا ہے، اور عباس ایسے بیٹھا ہے کہ جیسے شیر اپنی اگلی ٹانگوں پہ بیٹھتا ہے۔ خطبہ کیا ہے؟ الحمدللہ المبتہی الانوار ومولج اللیل والنہار اما بعد وایھا الاغیار ولا انصار اللہ الابرار لا تفشدوا من کثرت الکفار ولا تفزدوا من ہجوم الکفار لانہم کلاب النار وفراش الآثار۔ کیا کہہ رہے ہیں مولا؟ شب عاشور کا خطبہ ہے مولا عباس کا، اور تاریخ میں آپ کے 2 خطبات ہیں، ایک وہ جو آپ نے کعبے کی چھت پہ دیا تھا۔ اب باپ بیٹے کا بھی مزاج عجب ہے، باپ وہ ہے جس کے لیے نبی غدیر میں ممبر بنواتے ہیں پالانوں کا، بیٹا وہ ہے کہ جس کے لیے کعبہ ممبر بن جاتا ہے۔ اور ایک شب عاشور کا خطبہ ہے، کیا کہہ رہے ہیں مولا؟ حمد ہے اس پروردگار کی جس نے انوار کو خلق کیا، جس نے رات کو دن سے ملایا، دن کو رات سے ملایا۔ اور اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اصحاب خبردار، ان کی تعداد سے نہ گھبراؤ، یہ تو جہنم کے کتے ہیں۔ مولا عباس کہہ رہے ہیں یہ وہ ہیں جو ہوتے کسی کے ہیں، کہلاتے کسی کے ہیں، ان کی تعداد سے نہ گھبرانا، تم آل توحید کے مددگاروں میں سے ہو۔ کس نے کہا ہے؟ مولا عباس نے کہا ہے۔ اور شب عاشور جب بی بی زینب نے مولا حسین کو اپنے خیمے میں بلا کر کہا کہ اے بھائی، کیا آپ نے ان کا امتحان لے لیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ جناب حبیب نے سن لیا اور جا کر اصحاب سے کہا کیا ایسے بیٹھے ہو، جاؤ جا کر دیکھو بنت علی کو تم پہ بھروسہ نہیں ہے۔ اور کچھ ہی دیر بعد اصحاب نے ماں بی بی زینب کے خیمے کو چاروں جانب سے گھیر لیا اور اپنے ہتھیار گردنوں پہ رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ بی بی، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے بھائی کو چھوڑ کے نہ جائیں گے۔ اور پوری رات مائیں بار بار اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھیں کہ اے بچوں، کل تمہیں میدان میں جانا ہے، اے بچوں کل تم میدان میں جاؤ گے۔ کبھی زینب کہتی ہیں کہ اونو محمد، تمہیں اکبر سے پہلے میدان میں جانا ہے۔ کبھی بار بار طفلان مسلم سے کہا جاتا ہے کہ تمہیں پہلے میدان میں جانا ہے۔ لیکن وہیں شب عاشور ایک ماں ہے جو بار بار اصغر کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ اصغر، تم تو اتنے کم سن ہو کہ تم جنگ نہیں کر سکتے، کل سب قربانیاں پیش کریں گے، میں کیا قربانی پیش کروں گی؟ لیکن شاید اس ماں کو یہ نہیں پتا تھا کہ کل یہی بچہ ہوگا کہ جو فاتح کربلا ٹھہرے گا۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان۔ سید وہاں زیدی کچھ الفاظوں میں شب عاشورہ کا ذکر کرتے، ہم ان کو
ہم دریا کو کوزے میں نہیں سمیٹ سکتے, بہت مشکل ہے. ہر کوئی امام حسین کے عشق میں مبتلا ہے اور اپنے تئیں اپنے دل کی آواز میں امام حسین علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے. آپ بھی کرتے ہیں, مجھے معلوم ہے. اور میں ایک بات کہوں, اگر امام حسین علیہ السلام کا ذکر اور واقعہ کربلا ہو اور تمام لوگوں کا ذکر ہو, شہداء اکرام کا ذکر ہو, اصحابہ اکرام کا ذکر ہو, علی اصغر کا ذکر ہو, قاسم کا ذکر ہو, مولا عباس کا ذکر ہو, امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہو, بی بی زینب کا ذکر ہو, اور آپ کے آنکھوں میں 2 آنسو بھی نہ جھلک پڑے, تو آپ محمد کے نواسے سے محبت نہیں کرتے. یہ واقعہ نہیں, یہ تاریخ ہے. اسی لیے کہتے ہیں یزید تھا حسین ہے. ہم چلتے ہیں جازب رضوی کی طرف, کلام سنتے ہیں. جی جازب. بسم اللہ. اور میں اسی پہ آپ کی بات کو مزید چینی کرتے ہوئے جی جی ایک اس میں فقرہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر حسین کو ماننا آسان ہوتا تو 72 نہیں ہوتے ان کے ساتھ, تعداد زیادہ ہوتی. حسین کو ماننا بڑا مشکل ہے اور بڑا اعلیٰ ظرفی ہے کہ لوگ حسین کو مانتے ہیں. کلام میں پیش کرنے جا رہا ہوں چونکہ میرے بھائی نے ذکر کیا کہ حسین ابن علی کو سب معلوم تھا کہ کون جائے گا کون نہیں جائے گا, تو کلام کی ردیف ہے حسین جانتے ہیں. پیش کرتا ہوں میں. وقار دین پیمبر حسین جانتے ہیں, رضائے خالق اکبر حسین جانتے ہیں. کتنا عادل ہے میرا امام حسین کے. کہاں پہ صبر کہاں تیغ آزمانی ہے, مزاج فتح خیبر حسین جانتے ہیں کہ چلا تھا شام کی لشکر سے حر یہ کہتا ہوا بنے گا کیسے مقدر حسین جانتے ہیں. تمام امام حسین کے جو منکر تھے, دشمن تھے, اہل ایمان بھی تھے اور نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے اور سب کچھ جانتے تھے کہ یہ کون ہستی ہیں, یہ کس خانوادے سے ان کا تعلق ہے, لیکن پروردگار ان کے ساتھ کیا کرے گا جس کی اس نے گواہی قرآن میں دی ہے کہ نماز شام کا لشکر بھی پڑھ رہا ہے مگر یہ ماری جائیں گی منہ پر حسین جانتے ہیں کہ میں ہاتھ اٹھا کہ بھلا کس لیے دعا مانگوں جو میرے دل کی ہے اندر حسین جانتے ہیں. 2 مصائب کے شعر ہی اسی زمین پر میں پیش کروں گا کہ تسلیاں نہ دو واپس پلٹ کے آنے کے تیرے ارادے کو اکبر
حسین جانتے ہیں کہ لگا رہے ہیں نگاہوں سے چادر زینب، کہاں لٹے گی یہ چادر حسین جانتے ہیں۔ بر محمد و آل محمد بلند۔ رضوی خوبصورت انداز میں حسین جانتے ہیں کلام پیش کرے تھے۔ میں چلتی ہوں ذرا خطیب ولایت سید افرا بطول آپ جی صاحبہ کی طرف، کیونکہ پروگرام کا تھوڑا اختتام کی طرف چل رہے ہیں، اور خوبصورت انداز میں امام حسین علیہ السلام کا سب عشق میں، محبت میں، جنون میں بیان فرما رہے ہیں۔ میں ذرا آپ کی طرف چلوں گی، آپ ذرا چاہوں گی کربلا کا واقعہ تھوڑا اپنے الفاظ میں بیان کریں، شب عاشورہ کا واقعہ بیان کریں۔ جی وہاج نے بہت اچھے لفظوں میں شب عاشور کی تاریخ بیان کی۔ میں بتانا چاہوں گی کہ مدینہ چھوڑ کے 6 مہینے کا سفر طے کر کے 2 محرم کو کربلا پہنچ کے امام حسین ایک مقصد لے کر چلے تھے، جس مقصد کو شیعان حیدر کرار اور کائنات کے جس کونے میں حسینی آباد ہیں، کیونکہ دیکھیں واقعہ کربلا کے بعد صرف 2 ہی فرقے رہ گئے، ایک ہے حسینی اور ایک ہے یزیدی، بالکل ایسے یہ 2 فرقے ہیں۔ امام حسین ایک مقصد لے کر چلے تھے، اور وہ مقصد اللہ کی عبادت نہیں تھا کہ نماز پڑھو۔ حسین نماز بچانے نہیں آئے تھے، کیونکہ جو امام حسین کی قتل کی خاطر کربلا میں 9 لاکھ کا لشکر موجود تھا، وہ بلند آواز سے کہہ رہا تھا حسین کو جلدی قتل کرو پھر نماز پڑھنے چلتے۔ سب نمازی تھے، سب نماز کو جانتے بھی تھے۔ امام حسین کو غافل لوگوں نے قتل نہیں کیا، جنہیں پتہ تھا کہ یہ نواسہ رسول ہیں، انہوں نے عداوت کی، اور عداوت میں امام حسین کی قتل کی خاطر۔ لیکن جو مقصد امام حسین کربلا میں لے کر آئے ہیں وہ ہے اللہ کی رضا۔ امام حسین بتانا یہ چاہتے تھے کہ اللہ کی رضا کی خاطر سر بلند بھی کرنا ہے اور سر کٹوا بھی دینا، لیکن سر جھکانا نہیں۔ امام حسین نے سر جھکوایا نہیں، کٹوا دیا، حتیٰ کہ کٹنے کے بعد بھی بلند رہا۔ اب اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ کربلا میں جنگ ہوئی، نہیں، قبلہ درست کیجئے۔ اگر جنگ ہوتی تو امام حسین صرف 72 کے ساتھ نہ جاتے۔ جنگ تو وہ لوگ کرنے آئے تھے جو 72 کے مقابلے پر 9 لاکھ آئے، اور ان 9 لاکھ کا مقابلہ 72 سے کیا گیا۔ لیکن 72 اس مقصد کے ساتھ آئے تھے، اگر تم کہتے ہو بیعت کریں اور ہم کہتے ہیں نہیں کریں گے، تو یہ رہے سر، یہ رہی تلواریں، سر دے دیں گے لیکن باطل کی بیعت نہیں کریں گے۔ باطل کی بیعت نہیں کی، سر کٹا دیے۔ لیکن ہم دنیا کو 1400 سال سے یہ سمجھانا جا رہے ہیں کہ کربلا میں جنگ نہیں ہوئی، کربلا میں ظلم ہوا۔ شہادتیں ورثہ تھیں، شہادتیں ائمہ کی میراث تھیں، لیکن جو ظلم کیا گیا وہ ان کی میراث نہیں تھی۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی مر جاتا ہے تو لوگ انسانیت کے تحت افسوس کی خاطر جاتے ہیں۔ کہیں سنا کہ جن کے صفیں ماری گئی ہوں، جن کی ایک صف میں سارے بھائی مارے گئے، جن کی گودوں کے پالے مارے گئے، ان کے خیموں کو بجائے آ کر ضرورت پوچھنا یا افسوس کرنا یا یہ کہنا کہ تمہارے شہیدوں کا بڑا ارمان ہے، نہ کہ یہ کہنا بلکہ خیام کو آگ لگا دینا، خیموں کو آگ لگا دینا، سیدزادیوں کی ردائیں چھین لینا، انہیں رسن بستہ کر کے بازاروں میں پھرانا، صرف زمانے کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ باغی تھے، انہوں نے بغاوت کی۔ اور یہ بغاوت کس سے تھی؟ تو انہوں نے بھی اس سفر کو طے کرتے ہوئے زمانے کو بے ردائی میں بھی خطبے دے دے کر یہ بتایا کہ ہم باغی نہیں ہیں، ہم دین کے محافظ ہیں، ہم ہر راستے پر دین پھیلائیں گے۔ اور ایسا دین پھیلایا کہ آج کل جن کو باغی کہا جا رہا تھا، آج کائنات کے چپے چپے پر انہی کا ذکر ہے،
उन्हीं का परचम है, उन्हीं का नारा है, उन्हीं की मजलिस है, उन्हीं का जिक्र बाकी है। और ये कुरान की आयत है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। और ये वादा अल्लाह का है, तो गैर मुमकिन है कि पूरा ना हो। अल्लाह ने कहा तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। ये हम और आप खाकी बंदों के लिए आयत नहीं उतरी, ये आयत उस हस्ती के लिए उतरी थी जिसने कटी हुई गर्दन के साथ नोके नेज़ा पर कुरान पढ़ के उसका जिक्र किया। और आज तक अल्लाह अपना वादा निभा रहा है कि ये जिक्र जो नोके नेज़ा से हुसैन इब्न अली ने किया था, अब क़यामत तक अल्लाह हुसैन इब्न अली का जिक्र करता रहेगा। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खतीब विलायत सैयदा फराह बतूल मेरे हमारे साथ बहुत खूबसूरत अंदाज में शब आशूरा का मुख्तसरन वाक़या पेश करेंगी। मैं चाहती हूँ सैयदा अनीला बतूल साहिबा की तरफ कलाम सुनाएगा। सैयदा अनीला बतूल साहिबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। कोई जिक्र हो रहा है तो वाक़या बयान करते हैं सब हम उन इतनी उस करबला के वाक़े में ऐसे महव हो जाते हैं कि एक बहन मेरी कि 1400 बरस से हम एक ही वाक़या कई बार सुनते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि पहली दफ़ा सुन रहे हैं। और गम की वही शिद्दत है कि वैसे ही आंसू रवा दवा हैं, बल्कि इजाफा इनमें बिल्कुल हर साल। तो शिद्दत क्यों ना महसूस हो। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ ये होगा, तो एक बार वो मतलब अंदर अपने घर के अंदर जाके गिरिया किया, रोए। तो उम्मे सलमा ने पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे हुसैन के साथ ये होगा, तो आंखें तो झलक जाती है, दिल तो फटता है। बिल्कुल ऐसा। जी अनिला जी। अकबर जवान अभी तेरे मरने के दिन न थे। अकबर जवान अभी तेरे मरने के दिन न थे। अपने लहू में संवरने के दिन न थे। अकबर जवान अभी तेरे मरने के दिन न थे। रुकता नहीं है सीने से जो खून है रवां। ऐ लाल ये बता दो के किस जा लगी सना। अपनी रियाजतों का खजीना तो देख लूं। अरे अकबर हटाओ हाथ में सीना तो देख लूं। अपने लहू में आप संवरने के दिन न थे। अकबर जवान अभी तेरे मरने के दिन न थे। तुम क्या गिरे हो मक़तल में उठ ना सका हुसैन। तुमको सिना लगी है और ज़ख्मी हुआ हुसैन। आँखें जो तुम चुराते हो दिल छोड़ते हैं हम। तुम हिचकियाँ जो लेते हो दम तोड़ते हैं हम। अपने लहू में आप संवरने के दिन न थे।
ابھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے. قاصد کھڑا ہے پہلو میں اے لال دیکھ لو. صغرا دعائیں دیتی ہے آمین تو کہو. رکھتا ہوں خط کو لاش پہ دل بر جواب دو. رکھتا ہوں خط کو لاش پہ دل بر جواب دو. صغرا سلام کہتی ہے اکبر جواب دو. اپنے لہو میں آپ سنورنے کے دن نہ تھے. اکبر جوان ابھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے. آخری کے کچھ منٹ ہمارے پاس ہیں تو سید وحاج زیدی سے ایک میسیج لیتے ہیں کربلا کا واقعے سے متعلق اور آخر میں جاذب آپ سے نوحہ سنتے ہیں. میں چلتی ہوں کیونکہ آخری لمحات ہیں. ہمارے بہت سارے ناظرین جیسے راول پنڈی سے غلام عباس صاحب ہمارے ساتھ جوائن ہوئے, اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے, اور تمام میرے مہمان آج عشق حسین میں آئے ہیں, میں ان کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ کرتی ہوں. سید وحاج زیدی کیونکہ آنے والی نسلیں کہتے ہیں نا یزید تھا حسین ہے, اور یہ رہتی دنیا تک قیامت تک امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہوگا. کہتے ہیں مٹھی بھر مسلمان, مٹھی بھر مسلمان, اور 7 اور 2 9 72, 7 اور 2 ہم کہتے ہیں نا 9 لاکھ لشکر اور 72 کے لوگ, 7 اور 2 9 بنتے ہیں 9 لاکھ کا لشکر اور 72 لوگ. آپ اندازہ لگائیں کہ انسان کہیں تو ڈگمگا جاتا ہے, کہیں تو یہ سوچتا ہے کہ میں کیا سب کی جانوں کا نظرہ, لیکن مولا حسین نے ادھر بھی اپنا بہت اچھا کردار نبھایا. بات نماز کی نہیں ہو رہی, بات کردار کی ہو رہی ہے کہ ان کو کہا کہ کہیں یہ مجھ پر کہیں قیامت کے روز روزے محشر کے روز مجھے کہیں پکڑ نہ لے کہ آپ کی وجہ سے ہماری جانیں چلی گئیں. انہوں نے کہا جانا ہے تو چلے جاؤ, میں چراغ گل کر دیتا ہوں. یہاں ذرا کردار دیکھیں, اپنی بہنوں سے, آپ بہنوں کا کردار دیکھیں جو امام حسین علیہ السلام سے محبت کا اظہار کس کس طرح کر رہی ہیں, اپنے بچے پیش کر رہی ہیں. لوگ یعنی کہ جب 7 محرم ہوئی پانی بالکل بند ہو گیا, ہونٹ خشک ہو گئے, گود میں علی اصغر موجود ہے. بولا کہ اس بچے کا کیا قصور ہے, مجھ پر پانی بند کر رہے ہو, اس کا کیا قصور ہے. اور وہ لشکر کیا کہتا ہے, یہ مانگے گا تو دیں گے, علی اصغر مانگے گا تو دیں گے, یہ تو شاید تم مانگ رہے ہو. بہت ساری باتیں ہیں, لیکن میں کہوں گی کہ یہ کربلا کا واقعہ نہیں, امام حسین علیہ السلام کی شناخت ہے. اور میرے پاس میرے خیال میں 4 منٹ رہیں گے, میں کہوں گی ایک میسیج 2 منٹ کا دیں, پھر ہمارے پاس آخر میں ہم جاذب سے سنیں گے کلام. کیا میسیج دیں گے؟ میں میسیج یہی دینا چاہوں گا کہ کربلا کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جہاں حق کی بات آ جائے تو باطل کے سامنے ڈٹ جاؤ, اڑ جاؤ, بھلے ہی تمہیں بھوکا رہنا پڑے, سر کٹانا پڑے, لیکن باطل کے ساتھ نہ ہو بلکہ حق کے ساتھ کھڑے ہو. اور کیونکہ یہ خاص 10 دن ہے, امام حسین سے منسوب ہیں 10 دن, تو میں یہی پیغام دوں گا کہ ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ ماتم کریں, زیادہ سے زیادہ اشک بہائیں, زیادہ سے زیادہ روئیں, زیادہ سے زیادہ گریہ کریں, بیوی کو ان کے لال کا پرسہ دیں. سید وحاج زیدی کا میسیج اور میرا آخری شعر آپ سب لوگوں کے نام, پھر ہم جاذب کی طرف چلتے ہیں. شہید کربلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے, شہید کربلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے, وہ بد عمل وہ بد نسب اسی پہ بے شمار ہے. ارے او دشمن ازل تو مر ذرا قبر میں چل, ارے او دشمن ازل تو مر ذرا قبر میں چل, پتہ چلے گا
کیا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے. اسپیشل ٹرانسمیشن میرا بادشاہ حسین ہے. آپ میرے ساتھ اس وقت محرم الحرام کی ٹرانسمیشن دیکھ رہے تھے. مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اور آخر میں جاذب کا کلام. جی سکینہ بی بی کے بین فان حرم میں محشر سنا رہے بپا ہے بے وہ میں شور ماتم حسین مرنے کو جا رہے سکینہ بی بی کہاں ہو عباس آن اکبر کہاں ہو قاسم حسن کے دل بر سواری لاؤ رکاب تھامو امام تم کو بلا رہے ہیں سکینہ بی بی سکینہ بی بی کے کان زخمی جناب زینب کی پشت زخمی جو ایک بار سے ہے بیبیوں کا اسے بھی بیڑی پہنا رہے ہیں سکینہ بی بی رباب کے دل سے کوئی پوچھے کہ جس کا بچہ تو مر چکا ہے پڑا ہے خیمے میں ایک جھولا اسے بھی ظالم جلا رہے ہیں سکینہ